नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लामा इकबाल की आज हम पियाम मशरिक़ से गज़ल पेश कर रहे हैं। हमने जो फ़ारसी अदब शायरी से और मुख्तलिफ़ शायरों के जो इंतखाबात पे बहस करना और उनका तर्जमा करना शुरू किया था, दरमियान में कुछ वजूहात की वजह से कोरोना और दूसरी वजूहात से रुक गया था सिलसिला। अब इंशाल्लाह हम ये दोबारा शुरू कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ फ़ारसी शुअरा अगर हो सका तो नसर में भी हम ये कुछ इंतखाबात पेश करेंगे और इस तरह कोशिश करेंगे कि फ़ारसी अदब का जो कीमती ज़ख़ीरा है, जो मुसलमानों का और ख़ासकर बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों का, उसका एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और उसकी मीरास है, सकाफ़ती मीरास है, उसको हम इंशाल्लाह दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश करेंगे। आज इकबाल की पियाम मशरिक़ से एक इंतखाब है। इसमें इकबाल अल्लाह जल्ल शानो से मुखातिब है और अल्लाह जल्ल शानो की जो मुख्तलिफ़ शान है और किस किस शान से अल्लाह ताला जलवा फरमाई करते हैं, वो इकबाल ने बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ में इस्तिआरात में बयान किया है। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी मुख्तलिफ़ पहलू पे रोशनी डालूँ और उनकी बुनियादी अल्फाज से, चूँकि फ़ारसी सीखने का भी हमारे जो सामीन हैं तो वो और नाज़रीन हैं तो उनका फ़ारसी भी सीख रहे हैं इस थ्रू, तो हम फ़ारसी शायरी और उसका भी इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ पहलू पे रोशनी डालेंगे और उससे फ़ारसी सीखने और सिखाने की कोशिश भी करेंगे। इसमें इकबाल अल्लाह जल्ल शानो से मुखातिब है और इस शेर में उस हदीस की तरफ भी इशारा है कि अल्लाह जल्ल शानो तमाम कायनात में नहीं समाते, लेकिन वो एक मोमिन के दिल में समा जाते हैं। तो ये इसको इकबाल ने एक ख़ूबसूरत पहलू से बयान किया है। न तू अंदर हरम गुंजी न दर बुत खाना में आई, वलाकिन सूयम मुश्ताकाना मीची मुश्ताकाना में आई। न तू अंदर हरम गुंजी न दर बुत खाना में आई, वलाकिन सूय मुश्ताकाना में आई। इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह जल्ल शानो से अर्ज़ करते हैं कि खुदा तू हरम में भी नहीं समाता। गुंजी गुंजीदन से है, गुंजीदन कुछ लोग गंजीदन पढ़ते हैं लेकिन असल में गुंजीदन है। गुंजीदन माना समाना के मानी में, किसी चीज़ में समा जाना, समाई। और आई जो है मुखातिब के लिए है, तू आता है, और ये मज़दर है आमदन से, आने सा, आना उससे है। मुश्ताक उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, बड़े शौक़ से, इश्तियाक से, मोहब्बत से, ज़ौक़ से। उसको ज़ौक़ वाले बंदे को मुश्ताक कहते हैं, आशिक को मुश्ताक कहते हैं, और मुश्ताकाना इश्तियाक के साथ, मोहब्बत के साथ। न तू अंदर हरम गुंजी, ये खुदा तू हरम में भी नहीं समाता, न दर बुत खाना में आई, न तू बुत खाना में समाता है, वलाकिन सूय मुश्ताकान ची मुश्ताकाना में आई, लेकिन आशिकों की तरफ, आरज़ू रखने वालों की तरफ, मोहब्बत रखने वालों की तरफ, सही मोमिनों की तरफ, उनकी तरफ तो बड़े शौक़ से आता है। ये वही उस हदीस की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में नहीं समाते कायनात में, लेकिन मोमिन के दिल में समाते हैं। जो खुदा से इश्क़ रखता है, जो खुदा से मोहब्बत रखता है, तो अल्लाह ताला उनके दिलों की तरफ लपकते हैं, उनकी तरफ शौक़ से, मोहब्बत से आते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह ताला की मोहब्बत सिर्फ़ मोहब्बत से, इश्क़ से हासिल कर सकते हैं। जब आप उनकी तरफ आएंगे तो फिर वो अल्लाह ताला को किसी एक जगह, मस्जिद में, हरम में, बुतखाने में, किसी जगह वो नहीं समा सकते। ये सिर्फ़ अलामती तौर पे ये चीज़ें हैं, अल्लाह ताला के घर हैं। लेकिन आप अगर अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह ताला की
محبت چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عشق اور محبت ضروری ہے۔ نہ تو اندر حرم گنجی نہ در بت خانہ میں آئی، یہ خدا تو نہ حرم میں سما سکتا ہے نہ بت خانے میں سما سکتا ہے، لیکن تو عاشقوں کی طرف، مشتاقوں کی طرف بڑی مشتاقانہ تو آتا ہے، محبت کے ساتھ آتا ہے۔ نہادن سے ہے، نہ کے معنی ہے رکھنا، رکھ، اور نہادن کے معنی ہے رکھنا۔ دزدانہ، دست کہتے ہیں چور کو، چور چپکے، لیکن دزدانہ کے معنی ہے خفیہ، چپکے چپکے۔ قدم بے باک ترنہ، اقبال عرض کرتے ہیں کہ یہ میرے رب، یہ میرے محبوب، تو بے باک، بے دڑک، نہ رکھ، قدم رکھ، در حریم میں مشتاقان، عاشقوں کے حریم میں، اس کے حرم میں، ان کے دل میں، ان کو اقبال نے دل کو حریم کہا ہے، تو ان کے دل میں، تو ان کی محبت کے ساتھ آ جا، اس کو اقبال نے حریم کہا ہے، سینکچوری آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں مقدس جگہ ہے۔ یہ دل جو ہے بہت مقدس جگہ ہے، یہ میرے محبوب، یہ میرے خدا، تو اس میں عاشقوں کے دل میں بے باک، بے دڑک قدم رکھ، بے تکلف آ۔ اور آخر میں اس مصرعے میں بہت خوبصورت اس کی پھر توجیہ کی ہے، تو صاحب خانہ ای آخر چرا دزدانہ میں آئی، تو صاحب خانہ ای، تو اس گھر کا مالک ہے، تو اس گھر کا صاحب ہے۔ صاحب خانہ ای، یہ اصل میں یہ ای ہے، صاحب خانہ ای، تو اس گھر کا مالک ہے، تو اس گھر کا صاحب ہے، تو صاحب خانہ ہے، تو صاحب گھر ہے۔ چرا دزدانہ میں آئی، تو چھپکے چھپکے کیوں آتا ہے، تو بے دھڑک آ، یعنی میرے دل میں خوب سما جا، اپنا جلوہ مجھے دکھا دے، اپنے سارے جلووں سے اس گھر کو مبارک کر، اپنا مبارک قدم بے دھڑک رکھ، اور تو اس گھر کو، میرے دل کو، میرے عاشق کے دل کو تو مبارک کر اپنے قدموں سے، تو اس گھر کا مالک ہے، یہ گھر صرف تیرے لیے یہ خدا بنا ہے، تو اس کا چپکے چپکے نہ آ، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ اقبال نے مختلف جگہوں پہ یہ بات کی ہے کہ خود گھر، دل جو ہے وہ خدا کا گھر ہے۔ اس پیکر خاکی میں ایک شہ سو تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی۔ اس پیکر، اقبال اللہ سے عرض کرتے، اس پیکر خاکی میں ایک شہ سو تیری، یہ دل ہے، ایک چیز ہے جو صرف تیری ہے، دل صرف تیرا ہے۔ اس پیکر خاکی میں ایک شہ سو تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی محبت سے، آپ ہی سے اس کو تسکین آ سکتی ہے۔ تو اقبال ایک دوسرے اسلوب میں، ایک دوسرے طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تیرا گھر ہے میرے رب، اس گھر میں تو آ جا، اس گھر کو تو آباد کر، اپنی محبت سے، اپنی یاد سے میرے گھر کو، میرے دل کو تو آباد رکھ۔ بری جو ہے بردن سے ہے، تو لے جاتا ہے، تو اٹھا لیتا ہے۔ بردن، بردن کے معنی ہے لے جانا۔ زنار اردو شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ داغا جس کو ہندو لوگ، اس کو جینیو بھی کہتے ہیں، جس کو ہندو لوگ ہاتھ کے اور کچھ لگا گلے اور اس میں کمر کے گرد باندھتے ہیں ایک مذہبی نشان کے طور پر، تو اردو شاعروں نے بھی اس کو زنار اور بت اور ہندو اور ان سے منسوب کیا ہے، معشوق اور دوسروں سے۔ تو یہاں اقبال نے اس کو غیر مسلموں یا اس کی نشان کے طور پر اقبال نے استعمال کیا۔ زناریان، زنار جس کو جینیو بھی کہتے ہیں، اور زناریان زنار پہننے والے، زنار
پہننے والے مطلب ہے غیر مسلم کافر۔ بغارت، غارت اردو میں استعمال ہوتا ہے لوٹ لے جانا، اٹھا کے لے جانا، غارت، غارت گر، غارت می بری، تو اٹھا کر لے جاتا ہے، لوٹ لے جاتا ہے۔ یہ شاعری کے اصطلاحات ہے، اس کو لفظی معنی میں نہیں لینا چاہیے، یہ استعارات ہے۔ تو لوٹ کر لے جاتا ہے جس طرح کوئی معشوق محبوب لے جاتا ہے۔ سرمایہ یہ تسبیح خوانندرا، تسبیح کرنے والوں کا سارا سرمایہ اٹھا کر لے جاتا ہے، تو ان کا سارا سرمایہ لے جاتا ہے۔ بشب خونے دلے زو ناریاں ترکانہ می آئی، ایک طرف تسبیح کرنے والے، آپ کی تسبیح پڑھنے والے، اس کا سارا سرمایہ تو لے جاتا ہے، ان پہ تکلیفیں لے آتا ہے، ان کو تکلیفوں میں مبتلا کر لیتا ہے، ان کا سب کچھ تو اٹھا کے لے جاتا ہے، امتحان لے کر۔ لیکن دوسری طرف جو غیر مسلم ہے، جو آپ کو نہ ماننے والے ہیں، زنار پہننے والے ہیں، بظاہر اس کے پاس تو عاشق معشوقوں کی طرح آتا ہے۔ ترکانہ ترک سے ہے، اور ترک فارسی شاعری میں اور اس کی نسبت سے پشتو اور اردو شاعری میں بھی ترک استعمال ہوا ہے خوبصورت محبوب کے لیے۔ تو ترکانہ کا مطلب ہے محبوبوں کی طرح، یعنی ایک طرف جو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، ان کا تو سارا سرمایہ لے جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ان پہ امتحانات اور بلائیں نازل کرتا ہے۔ تیرے پیار کا ایک انداز ہے۔ اور شب کو زناریوں کے پاس ترکانہ یعنی محبت کے ساتھ محبوب و جیسا آ جاتا ہے، تیرے شان ہے، کبھی اس قسم کے جلوے دکھاتا ہے، کبھی اس قسم کے جلوے دکھاتا ہے۔ گہی صد لشکر انگیزی کہ خون دوست آریزی، اے خدا تو کبھی یار، گہے یعنی کبھی کبھار، گاہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے گاہے۔ صد لشکر انگیزی تو اٹھاتا ہے، تو جمع کرتا ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا موبیلائزیشن، یو موبیلائز، یعنی جب آپ لشکر جمع کرتے ہیں اور لشکر کو اکٹھے کر کے حملے کے لیے تیار کرتے ہیں تو اس کو موبیلائزیشن، انگیزی، اٹھانا، یہ ہے انگیختن سے، انگیختن۔ اور یہ اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے، فکر انگیز اور درد انگیز۔ گہے صد لشکر انگیزی، یہ میرے رب تو کبھی سینکڑوں لشکر اٹھاتا ہے، بلاؤں کی، امتحانوں کی، مختلف چیزوں کی، کہ خون دوست آریزی، کہ اپنے دوستوں کا، اپنے عاشقوں کا خون بہائے، یعنی تو کبھی جنگ برپا کر کے اور مختلف مواقع دے کے ان کو شہادت کے موقع دیتا ہے، وہ خون دے کے آپ کی محبت میں عاشق ہو جاتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں۔ ریزیدن بہانا، ریزہ اردو میں بھی اسی سے ہے۔ کبھی کبھار تو سینکڑوں لشکر اٹھا کے اپنے دوستوں کا خون بہاتا ہے۔ گہے در انجمن با شیشہ و پیمانہ میں آئی، لیکن دوسری طرف آپ کے جلوے یہ ہے کہ کبھی کبھار گاہے تو انجمن میں شیشے اور پیمانے کے ساتھ، یعنی شراب کے ساتھ، محبت کے شراب کے ساتھ تو آتا ہے اور ان پر اپنی محبت اور رحمت نچاور کرتا ہے۔ یہ خدا کے مختلف جلوے ہیں جس سے وہ عاشقوں کا امتحان لیتا ہے، کبھی رحمت اور مختلف نعمتیں کر کے نوازتا ہے، اور کبھی امتحان لیتا ہے ان کو میدان اور جنگ میں لا کر ان کے عشق کا امتحان لیتا ہے۔ یہ تمہارے عاشقوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہے، یہ تمہارے جلوے ہیں، مختلف طریقوں سے تو آزماتا رہتا ہے، کبھی امتحانات اور بلاؤں اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے، اور کبھی نعمتوں سے ان کو نوازتا رہتا ہے۔ تو اقبال نے اس لحاظ سے گہے صد لشکر انگیزی کہ خون دوست آریزی، گہی در انجمن با شیشہ و پیمانہ میں آئی، تو بر نخل کلیمی بے محابہ شعلہ میں ریزی۔ نخل کلیم موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور نخل کھجور کو کہتے ہیں، درخت کو کہتے ہیں، درخت مطلب ہے، اور باقی تو بے محابہ، بے دھڑک،
بڑی تعداد میں، مسلسل، بے محابہ، مسلسل کے معنی میں ہے۔ اقبال اس شعر میں دو تلمیحات استعمال کر کے دو طرف اشارہ کرتا ہے کہ تو برنخل کلیمی، تو نے کلیم کے درخت پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جب وہی پہلی مرتبہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوہ دکھایا، تو ایک درخت ہے جو آج تک مقدس سمجھا جاتا ہے وہ درخت، تو اس درخت پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوہ کیا، اپنا جلوہ دکھایا، درخت اللہ تعالیٰ کے جلوے سے جل گیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو برنخل کلیمی بے محابہ شعلہ میرزی، مسلسل کلیم کے درخت پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ تو اپنے شعلے پھینکتا رہا، مسلسل ڈالتا رہا، یعنی جب وہ ان کی قوم نے خدا کو دیکھنے کی خواہش کی تو پھر اس طرح کے جلوے، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ کیا تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تیری ایک شان اس طرح ہے کسی پیغمبر کے ساتھ کہ تو نے اپنے جلوہ دکھایا، اپنا شعلہ دکھایا، وہ لوگ جل گئے، وہ لوگ درخت جل گیا، اس طرح شعلے کی شکل میں اس طرح اپنا جلال دکھایا۔ یعنی کبھی اصل میں اقبال یہ بتانا چاہتے اس کی پوری شاعری میں یہ ہے کہ ایک فنامنا، ایک مظہر یہ ہے، جلال ہے، گرینجور ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور کبھی وہ جمال کی شکل میں، پیار اور حسن اور خوبصورتی کے شکل میں آتے ہیں، تو یہ دو شکلیں ہیں۔ تو برنخل کلیمی، تو نے کلیم کے درخت پہ مسلسل شعلے برسائے، میریزی برسائے، پھینکے، تو برشمع یتیمی، تو نے ایک یتیم کے شمع پہ، صورت پروانہ میں آئی، پروانے کی شکل میں آیا۔ میرے خیال میں یہاں اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، وہ یتیم تھے، تو وہ جو ایک شمع تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے بڑے محبت کا اظہار کیا اس کے پاس، اس کے لیے تو اس طرح شمع ہوتا ہے، اس طرح آپ نے اس سے محبت کی، آپ نے اپنے جلوے فرمائے، اس کو محبت کا مرکز بنایا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ اللہ رسول کی پیروی کرے تو میں آپ سے محبت کرنے لگوں گا، آپ اس سے محبت کریں گے تو میں آپ سے محبت کروں گا، تو میرے خیال میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو برنخلی کلیمی بے محابہ شعلہ میریزی، تو نے کلیم کے اس پہ بے محابہ مسلسل شعلے برسائے، اور تو نے ایک یتیم کی شمع کے لیے تو ایک پروانہ بنا، پروانے کی شکل میں آتا رہا۔ بیا آؤ کم جامی، جام جمع ایک جام، ایک ساغر، ون گوبلیٹ، ایک ساغر، یہ ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جامی ایک جام، ایک ساغر، ایک شراب کا پیالہ۔ خمستان، خم شراب کا جو مٹکا ہوتا ہے، جو سبو ہوتا ہے، مٹکا، شراب کا مٹکا، سبو۔ خمستان شراب کے مٹکوں کی جگہ، شراب خانہ مطلب ہے۔ درکش، درکش کا لفظی معنی ہے کھینچ لو، کھینچ لو کے مطلب پی، ڈرا، پی لو۔ بیا اقبال، یہ اقبال آجا، جامی ایک جام، از خمستان خودی درکش، اقبال آجا ایک جام خودی کے شراب خانے سے پی لے، اقبال آ کر ایک جام خودی کے شراب خانے سے پی لے۔ خودی اس کا بنیادی محور ہے اور اس کا میں ساری شاعری کا۔ تو از میں خانہ مغرب ز خود بیگانہ میں آئی، تو مغرب کے میں خانے سے آیا ہے اور مغرب کی چکا چون کی زندگی میں تو اپنی خودی کو بیٹا ہے، اپنی خودی بھول گیا ہے، تو تقلید کرنے لگا ہے، اندھا دھند تقلید مغرب کی کرنے لگا ہے اور تو اپنی خودی کو بیٹا ہے۔ اقبال کی شاعری میں مغرب کے طور پر خاص کر یہ ہے کہ خطبات میں بھی یہ بات کی اور جگہ جگہ کی ہے کہ اس کی اچھی چیزوں کو لینا چاہیے، لیکن اندھی تقلید میں
ہم اس کی ساری چیزوں کے پیچھے ہمیں نہیں بھاگنا چاہیے۔ تو اقبال یہاں بھی یہ فرماتے ہیں کہ بیا اقبال جامی از خمستان خودی درکش، اقبال آجا خودی کا جام شراب خانے سے پی لے، اپنے شراب خانے سے پی لے۔ تو از می خانہ مغرب ز خود بھی گانا میں آئی، تو مغرب کے میں خانے سے آیا ہے اور مغرب کی شراب پی کر تو اپنے آپ کو کھو بیٹھا ہے، اپنے ہیریٹیج، اپنی میراث، اپنی خودی اعتماد کو بیٹا ہے، تو اندھا تقلید ہو کر سب کچھ ان کو دے بیٹا ہے۔ یہ مسلمانوں کو خطاب ہے، برصغیر کے لوگوں کو خطاب ہے، اپنے سامعین کو، قارئین کو یہ پیغام ہے کہ تو مغرب کی تقلید میں، مغرب کی نکالی میں اتنا بدمست ہو گیا ہے کہ تو اپنا سب کچھ بھول گیا ہے، اس لیے تو اپنی خمستان سے ایک جام اٹھا پی لے تاکہ تجھ میں خودی پیدا ہو، خودی پیدا ہو کے تو اس اندھی تقلید سے دستکشت ہو جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ پوری غزل کو میں دہراتا ہوں۔ نہ تو اندر حرم گنجی نہ در بت خانہ میں آئی، ولیکن سوئے مشتاقان چی مشتاقانہ میں آئی، قدم بے باک ترنے در حریم جان مشتاقان، قدم بے باک ترنے، نے کے مطلب رکھ دے، در حریم جان مشتاقان، تو صاحب خان آئی آخر چرا دزدانہ میں آئی، تو گھر کا مالک ہے، چپکے سے کیوں آتا ہے، یہ تیرا اپنا گھر ہے۔ بغارت می بری سرمایہ تسبیح خانہ درا، بغارت می بری تسبیح سرمایہ تسبیح خانہ درا، بشب خونے دل زناریان ترکانہ میں آئی، گہے صد لشکر انگیزی کہ خونے دوستاں ریزی، گہے صد لشکر انگیزی کہ خونے دوستاں ریزی، گہے در انجمن با شیشہ و پیمانہ میں آئی، تو بر نخلی کلیمی بے محابہ شعلہ میں ریزی، تو بر نخلی کلیمی بے محابہ شعلہ میں ریزی، تو بر شمع یتیمی صورت پروانہ میں آئی، بیا اقبال، اقبال آجا، بیا اقبال جامی از خمستان خودی درکش، بیا اقبال جامی از خمستان خودی درکش، ایک ایک لفظ درکش میں جو زور ہے، جو آہنگ ہے، وہ پورے مصرے سے اور پورے میسج سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بڑے شاعروں کا کمال ہے، غالب ہے، میر ہے، اقبال ہے، اردو میں جس طرح وہ ہے، یا فارسی میں جو بڑے شاعر ہیں، وہ ایک ایک لفظ پورے اس کا آہنگ، اس کا انتخاب پوری غزل سے اور پورے نظم سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ بیا اقبال جامی از خمستان خودی درکش، تو عزم خانہ مغرب ز خود بیگانہ میں آئی، تو خود سے بیگانہ ہو گیا ہے، مغرب کی شراب پی کے تو آجا اس مشرق کے خمستان سے پی لے اور خودی کا پیغام لے لے، اپنے آپ میں اعتماد کر لے، تقلید کو چھوڑ دے، اپنے آپ پہ اعتماد کر لے، اپنے سرمایے کی طرف دیکھ، اپنے میراث کی طرف دیکھ، تو صرف اندھا مقلد مت بن جا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔